अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद, और आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के अंदर गालिबन कहा जा सकता है कि हमारा जो सियासी निज़ाम है उससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मसला है। कोई भी इंतखाब होता है, हारने वाली हर सियासी जमात कहती है कि इंतखाबात में धांधली हो गई है और ये प्रोसेस दुरुस्त नहीं था, और हर तरह तरह के एलिगेशंस, तरह तरह के एक्यूजेशंस, तरह तरह के इल्ज़ामात की एक तकरार शुरू हो जाती है। गुज़श्ता शब जब NA-249 249 कराची के हवाले से जो सामने रिजल्ट्स आ रहे थे, उसके साथ साथ हर सियासी जमात, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मुकामी क़यादत ने इस हवाले से अपने जो कंसर्न्स हैं उसका इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने, बल्कि ताज हैदर साहब ने तो शुरू में ही ख़त लिखा कि यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। तो आखिर हमारा सियासी पूरा कल्चर जो है उसके अंदर इंतखाबी निज़ाम को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से मौजूदा हुकूमत की एक कमिटमेंट है, एक रिज़ॉल्व है। और पहले दिन से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये बात करते आ रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात के अंदर शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की तरफ चले जाएँ, और उसके लिए बिल पेश हुआ है और उसके लिए काम हो रहा है। उसके लिए ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्कि नादरा को भी एंगेज किया जा रहा है। हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वजारत है, उस हवाले से वो भी काम कर रही है। और उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल अपोजिशन की पार्टियां इसके ऊपर मुत्तफ़िक होंगी और पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन जो वोटिंग का सिस्टम है उसको राइज करने का जो अमल है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये है क्या, इसके हवाले से क्या इम्पेडिमेंट्स हैं जो सामने आ सकते हैं, इनको कैसे हल करेंगे, इंटरनेशनल जो सिनारियो है वो क्या है, दुनिया भर में इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्या हो रही है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे ताकि आप यानी हमारे देखने वाले इसको समझ सकें, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, और इस हवाले से अपनी एक राय कायम कर सकें, ताकि जब हुकूमत इस काम को आगे बढ़ाए तो आपकी तरफ से भी इनपुट सामने आ सके। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के तर्जुमान जनाब नासिर सलमान साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। आपके साथ सीजन जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब, और एक और जाना पहचाना नाम है आपका जनाब शोएबुद्दीन साहब। तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नासिर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, वोटिंग का सिस्टम है क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को दुनिया भर में कैसे देखा जा रहा है, हम इसकी तरफ क्यों आना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने हामिद साहब एक मरतबा फिर मदऊ किया है। जहाँ तक इलेक्शन के अंदर इस्लाहात है और इलेक्शन करवाने का जो तरीका है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आने से पहले तहरीक चला रही थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम इस निज़ाम के अंदर इस्लाहात लेके आएंगे। एक तो वो हमारी पार्टी चाहती है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो खुफिया राय शुमारी की बजाय ओपन तरीके से हों। ये भी इलेक्शन रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। इस सिलसिले में इस मरतबा भी हमने कोशिश की। ये हमारे पास जो हमारा मंशूर है उसका एक लाजमी हिस्सा है। दूसरा, इंतहाबी इस्लाहात के एजेंडा के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने बारहा ये वादे किया है कि पाकिस्तान में जब तक मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होते तो उस वक़्त तक ये जो मामलात पाकिस्तान के जो हमारे माशरे के अंदर मामलात बिगड़े हैं वो इसलिए है कि वो लोग सामने आते हैं जो कि असल में अवाम के नुमाइंदा नहीं होते। इस हवाले से वोटिंग का भी एक मरतबा तजर्बा हो चुका है ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, जिसके लिए ज़रूरत है आपको इंटरनेट की एक बड़े मजबूत कनेक्शन की, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसको हर वक्त प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे भी हम काम कर रहे हैं। ये एक चैलेंज है वोटिंग के हवाले से, क्योंकि वोटिंग के लिए आपको एक मजबूत इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है पोलिंग बूथ के अंदर, और आपका जो मरकज़ी ऑपरेशनल रूम है वो जहाँ कहीं भी इलेक्शन कमीशन उसको डिज़ाइन करता है। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो इस हवाले से इंडिया ने बहुत देर पहले से इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। इसमें एक तो वोटों की जो गिनती है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर होती है। इस सिलसिले में वजारत जो टेक्नोलॉजी है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, और हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्होंने मिलकर काविश की है और प्रोटो 2 टाइप के 2 किस्म के एक मरतबा इसकी सिफारिशात मुरतब हो चुकी हैं और जल्द ही इसकी जो
الیکٹرانکس مشین ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تقریباً 3,20,000 کے قریب پولنگ بوتھس ہیں, جہاں پر روایتی انداز میں ہم ٹیچرز سے یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ الیکشن کو کنڈکٹ کرائے. لیکن چونکہ الیکٹرانک مشین کے استعمال کے حوالے سے ہمیں جو بندے چاہیے وہ چاہیے ہمیں تربیت یافتہ, کیونکہ یہ اس سے ہٹ کے ہے, اور ہمیں شاید ٹیچر سے زیادہ بھی ہمیں عملہ چاہیے جو اس حوالے سے اپنے کام کو جانتا ہو. تو اس حوالے سے ابھی ہمارے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بھی مختلف ادارے ایک پریزنٹیشن بنا رہے ہیں جو کہ اس چیز کو روبہ عمل میں لانے کے لیے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس پہ بات ہوگی. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف نے طے کیا ہے کہ جب بھی اب انتخابات ہوں گے اس کے لیے الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین ہے اس کے ذریعے ہم الیکشن میں جائیں, تاکہ جو ہمارے ہاں دھاندلی کے بڑے الزامات لگتے ہیں اس سے بھی قوم کی جان چھوٹے اور ایسی قیادت سامنے آئے جس کو اصل میں عوام منتخب کرتی ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اور میاں سیف الرحمان صاحب, این 249 کے انتخابات کے دوران اب فورینزک آڈٹ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو ووٹ ہوئے ہیں, تو دوبارہ سے اس کی اہمیت کھل کر سامنے آئی ہے اس بات کی کہ اس پورے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے, اس کو زیادہ سے زیادہ رسپانسو بنانا چاہیے ٹو پبلک ایسپریشنز. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم ای ووٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ کے سسٹم کی؟ دیکھیں یہ ہوگا تو یہ بتدریج, اور آئیڈیل سچویشن ہر وقت فوری تو حاصل بھی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اس کا پورا جس طرح بھی بتا رہے ہیں ناصر صاحب کہ ایک پروسیس بنے گا, اس میں آئی ٹی کے ایکسپرٹس انڈکٹ کیے جائیں گے, پھر لوگوں کو متعارف بھی کرانا آپ نے اس سارے سسٹم سے. ہمارے ہاں رورل ایریاز میں تو آپ کو پتہ ہے ذرا وہاں کا بھی ایک پرابلم آئے گا, ایشو آئے گا. لیکن یہ جھگڑا اب ختم ہونا چاہیے. دیکھیں نا ایک مدت سے یہ چل رہا ہے, جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا جی 33 حلقے 34 حلقے, پھر آپ کو پتہ ہے بعد میں جب ہمارے ہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی نجم سیٹھی صاحب کی, تب بھی آیا جی 35 پنکچر والی بات, پھر 4 حلقے کھولنے والی بات آئی. پھر یہ شفافیت کا ایک ایسا جن بھوت ہمارے یہ چل پڑا ہے کہ جی شفاف ہونے چاہیے, شفاف ہونے چاہیے, شفاف ہوتے بھی نہیں ہیں. یعنی کہ کوئی نہ کوئی گلا پھر بھی آ جاتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس میں لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کئی مقامی ڈائنامکس بھی انوالو ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ضمنی انتخابات میں بھی ڈائنامکس چینج ہوئی ہے. پہلے ضمنی انتخابات کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی حکومت وقت کا ہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس میں بھی پیٹرن چینج ہوتا جا رہا ہے. اب لوگ 4 سال کا انتظار نہیں کرتے یا 5 سال کا, اب ساتھ ساتھ ایسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب پرفارمنس بیسڈ بھی ہم کہتے تھے کہ پرفارمنس کوئی چیز نہیں ہے, لیکن لوگ دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک جھگڑا بہت بڑا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کیسے چل رہی ہے. ہمارے ہاں بھی اب چونکہ میں سمجھتا ہوں آئی ٹی نے بڑا کام دکھایا ہے. اب دیکھیں آپ ای چلانز جو آئے ہیں وہ اتنے کامیاب جا رہے ہیں کافی حد تک, یا موٹر وے کا پورا یا موٹر وے کا جیسے سسٹم ہے. ہمیں بعض اوقات بطور جرنلسٹ ہمیں لوگ کہتے رہتے جی میرا چلان ہو گیا, اور جناب ڈپٹی کمشنر کو فون کر دیو, ایس پی کو فون کر دیو, تو وہ ایک گھگی سی مارتے تھے تو وہ چلان سب ختم ہو جاتا تھا. اب یہ ہے کہ ای چلان سے کم وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا, اور وہ آپ کو تصویر بھیج دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہاں لین وائلیٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ یہ زیبرا کراسنگ وائلیٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ہوگا تو بتدریج ہی رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیکن اس کا فائدہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہے, یعنی اس میں سب کا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ صرف یہی کہ جو ہم کم سے کم جیسے ابھی 49 کا آیا ہے, 249 کا جو آیا رزلٹ, تو اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے, حکومت وقت یہ کر رہی ہے, فرشتے یہ کر رہے ہیں, بیلٹ باکس چرائے جاتے ہیں, اٹھائے جاتے ہیں. کم سے کم یہ گلہ کافی حد تک منیمائز ہو جائے گا. اور گویا ہارنے والا اپنی ہار کو دھاندلی کا شور مچا کر چھپا لیتا ہے. یہ نہیں وہ کہتا کہ جی کہ یہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, سپورٹس مین سپرٹ ختم ہو گئی ہے. شعیب ہمارے ساتھ ہیں, ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی ہے ان کا, اور ملک گھومے ہوئے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انٹرنیشنلی کیا سچویشن ہے اس حوالے سے. زیادہ دیر نہیں ہوئی, امریکہ کے الیکشن بھول گئے آپ. امریکن الیکشنز تھے, دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے, سب سے بڑا ایک طاقت ہے دنیا کی. وہاں بھی اگر یہ کہا جائے کہ اس ریاست میں ووٹوں کی گنتی میں یہاں ہو گیا, یہاں اس طرح ہو گیا, ہم یہاں نیچے کر دیا گیا, یہاں اونچا کر دیا گیا, مطلب یہ چیزیں اس کے باوجود ختم نہیں ہو جائیں گی. اگر وہاں نہیں ختم ہو سکیں تو ہمارے یہاں کیسے ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں نا کل رات کو کم ہو جائیں گی, کم ضرور ہو جائیں گی. کل رات کو جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو مختلف ٹیلی ویژنز پر مختلف رزلٹ تھے. کہیں پہ کوئی آگے جا رہا تھا, کہیں پہ کوئی آگے جا رہا تھا. ہاؤ از پاسبل کہ ایک جگہ پہ ایک جماعت آگے ہے, دوسری جگہ پہ دوسری جماعت آگے ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ٹوٹل چینج ہونا شروع ہوا.
جب سعید غنی صاحب جو سندھ حکومت کے رحمان ہیں وہ میدان میں آئے, انہوں نے پھر رزلٹ بتانا شروع کیے, تو پیپلز پارٹی پھر اوپر جانا شروع ہو گئی اور باقی تمام جماعتیں نیچے آ گئیں. اب ڈسکے پہ بھی مطلب مسلم لیگ نون کا ایک آیا تھا رد عمل کے ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. اب کل رات بھی ان کا یہی تھا کہ یہاں پنجاب حکومت نے کی تھی, وہاں انہوں نے کہا ہم سے سندھ حکومت نے زیادتی کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نتائج قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس سے تو قدرے بہتر پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس نے اتنے بڑے لیول پہ شور نہیں مچایا. وہ مرکزی حکومت ہے, جی بالکل, انہوں نے اس رزلٹ پہ وہ شور نہیں مچایا. ان کی وہاں کی مقامی قیادت کا تو حق ہے کہ جو وہاں کا صدر ہے یا وہاں کا جو سیکٹری ہے وہ تو بولیں گے, لازمی بات, ان کا حلقہ ہے, انہوں نے وہاں رہنا ہے. لیکن جو شور مسلم لیگ نون نے مچایا وہ جو حکومت ہے اس کی طرف سے وہ شور نہیں آیا, حالانکہ ان کے نمبر ان سے بھی کم تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم نہیں ہو جائیں گی, ہمارے ہاں یہ چیزیں رہیں گی. ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب پچھلے الیکشن ہوئے تھے تو رات کو رزلٹ روک گئے تھے. اب وہ ہوا کیا تھا کہ وہاں پہ اتنی زیادہ وہ کالز آنا شروع ہوئی کہ سسٹم بیٹھ گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ انٹرنیٹ کے اوپر پورے پاکستان کا زور ڈالیں گے ایک سرور کے اوپر, تو کیا وہاں پہ نہیں سسٹم بیٹھنا شروع ہو جائے گا؟ ہمیں وہ چیزیں, انڈیا جو ہے وہ پورے انڈیا میں ایک دن میں الیکشن تو نہیں کراتے, ان کے ہاں تو باقاعدہ ان پارٹس ہوتے ہیں. دیکھیے یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ کیا ہم سارا الیکشن اکٹھا کرائیں یا ان پارٹس کرائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پورا پنجاب برابر ہے باقی 3 صوبوں کے. صحیح, ہماری 150 سیٹیں ہیں سمیت اسلام آباد بالکل 2 ملا کے, اور باقی پورے ان کی 122 ہیں پورے پاکستان کی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سارا اکٹھا کراتے ہیں یا ایک صوبہ اکٹھا اور باقی 3 صوبے اکٹھے کراتے ہیں, یہ چیزیں ان کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنی ہوں تو گی. اسی لیے ان کے ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے آ جانے سے کیا سیاسی اختلافات کم ہو جائیں گے؟ کیا لوگوں میں انتخابی نتائج کو ماننے کا جو رجحان ہے تبدیل ہو جائے گا؟ عوام کا اعتماد جم جائے گا اس سارے سسٹم پہ؟ دیکھیں, جو یہ ایک زرداری سب پہ بھاری, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, اس طرح کی جب چیزیں معاشرے میں ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں لوگ, تو اس کا مقصد ہے کہ اس قوم کی اخلاقی جو حالت ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں, خان صاحب نے بار بار اس بات کو کہا ہے بلکہ کہ پاکستان میں بدعنوانی کی وجہ یہ ہے کہ نااہل لوگ, آپ دیکھیں جب یہ 80s کے دہائی کے اندر ہمارے جو پچھلے پرائم منسٹر تھے اس وقت ملک اللہ یار صاحب تھے, چودھری عبدالغفور صاحب تھے, مخدوم حسن محمود صاحب تھے, وہ وزارت اعلیٰ کے یہاں بڑے مضبوط امیدوار تھے, اور وہ ایک پروسیجر کے تحت یہاں پر سیاسی ایک شخصیت کے طور پہ لوگ ان کو جانتے تھے. لیکن اچانک سے یہاں پر اربن سائڈ سے نواز شریف صاحب کو متعارف کروایا گیا, تو پھر جو سیاست کے اندر ہوا, پلاٹوں کی بندر بانٹ, نااہل بھرتیاں, ٹھیکوں کے اندر کمیشن, اس سے پہلے پاکستان ان چیزوں سے ناواقف تھا. اگر آپ میاں صاحب بڑی دیر سے یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ نواز شریف صاحب کے دور سے پہلے 80s سے پہلے آپ کو کرپشن کے ایسے سکینڈل سامنے نہیں نظر آتے جس انداز میں یہاں پر کھلے عام عدالتوں پہ حملے ہوئے, اس کے بعد چھانگا مانگا, مری کے معاملات. یہ سارا اخلاقی دیوالیہ پن تب ہوتا ہے جب الیکشنز میں آپ ایسے بندوں کو سامنے لے کے آتے ہیں جن کا ایجنڈا الیکشن کے بعد منتخب ہونے کے بعد اس کو کاروبار کے علاوہ لوگوں کی سروس سے دور دیکھنا ہوتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ بڑی واضح طور پہ بات کی ہے کہ الیکٹرانک مشین غیر ملکی جو پاکستانی جو غیر ملکوں کے اندر رہتے ہیں ان کو الیکشن کا ووٹ کا حق دینا, یہ اصل میں انصاف کے ان اصولوں کے تحت ہے کہ پاکستان ہر وہ پاکستانی جو یہاں رہتا ہے اس کا ہے, نہ کہ جو چند لوگ ہیں جنہوں نے سسٹم کی کمزوریوں کی وجہ سے یہاں پر طاقت پکڑی ہے اور وہ ہمیشہ سے اپنی ذات کے حوالے سے کام تو کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی عوام ابھی بھی وہاں پر کھڑی ہے
جہاں پر شاید پوری دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن وہ لیکن یہ ابھی کہ تک جو وہاں کھڑے ہیں۔ سیاسی اختلافات اس بنیاد پر پارٹیوں کے مابین اور یہ پورے دیکھیں نا ابھی 5 کے 5 سال بلتستان کے اندر دونوں بڑی پارٹیوں اس سے نے کمی آئے گی؟ بالکل آئے گی۔ دیکھیں جو دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے الیکٹرک ووٹنگ مشین۔ ابھی شعیب الدین صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو رہی ہے عرصہ دراز سے، لیکن چونکہ انڈیا ہے بہت بڑا ہے، اس کی آبادی بھی 1 بلین سے زیادہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی پنجاب ہے اور باقی جو صوبے ہیں، ابھی یہ بات اسی معاملات پہ ہو رہی ہے۔ جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اور اس کے علاوہ نسٹ ہے، نادرا ہے، ان کا سب کا اجلاس ہو رہے ہیں ریگولر بنیادوں کے اوپر کہ ہم ایسے نتیجے پر پہنچیں کہ ایونچولی ہم اپنے ووٹ کو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمارے دیہاتوں کے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے یا ہمارے دیہاتوں کے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک تربیت یافتہ بندہ ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے تھمز کو سکین کریں۔ بائیو میٹرک سسٹم میں ہمارا کارڈ اس وقت دنیا کے بہترین کارڈ میں سے ایک کارڈ ہے۔ تو یہ چیلنج ہم قبول کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جب الیکشنز منصفانہ ہوں گے، لوگ اس پہ اختلاف کم کریں گے، تو پاکستان میں جو گورننس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی، وہ بھی بہت بہتر ہوں گی۔ میاں سیف الرحمان صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان تختہ مشق بنا ہوتا ہے ہر انتخابی عمل سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اب جب الیکٹرانک ووٹنگ کی بات ہو رہی ہے، حکومت سنجیدہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیں۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں جی، ایک تو ان کا ایک ڈائمنشن ہی ایک نئی اضافہ ہو جائے گا ان کے کام میں، چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ کا ہوگا۔ پہلے تو ساری مینول ووٹنگ ہوتی تھی، پھر ایک RDS سسٹم آیا، وہ بھی دیکھیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ شکایات آئیں بڑی۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے ابھی کچھ ٹرائلز بھی کرنے پڑیں گے کہ جب اگر بنا لیتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اپنے آپ کو اکوینٹ کرنے کے لیے سارے سسٹم سے ان کے ہاں پھر نئے انڈکٹ بھی کرنے پڑیں گے آپ کو، ایسے لوگ جو ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوں۔ پھر وہ کس طرح کہاں کہاں پہ یہ ساری مشینز نصب ہونی ہے، جیسے کبھی آپ نے امریکہ کا دیکھا ہوگا، جو وہاں پہ باقاعدہ پورے جس طرح باکسز ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ تعینات ہوتے ہیں، اور وہ سارا وہ کاؤنٹنگ کس طرح ہوتی ہے الیکٹرانک مشینز پہ ہی ہوتی ہے، لیکن اسے پھر متعارف کرانا، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ بتدریج ہوگا۔ مطلب اس کو مین پاور کی ضرورت ہوگی، مین پاور کی بھی ٹرینرز ہوگی اور کی ضرورت سکلڈ ہوگی، مین پاور کی ہوگی، اور اس کے ساتھ اور ساتھ لاجسٹکس کی ضرورت وسائل ہوگی۔ بھی میرا خیال ہے ان کو وسائل بھی، فائنینسز یعنی کوئی لگ بھگ کہتے 50 ارب روپے کا خرچہ ہے۔ کافی بڑا وسائل کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ فنڈز کا بھی ہمارے ہاں آج کل کووڈ کی وجہ سے بھی فائنینشل سکویز ہے ہمارے ملک میں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک ارادہ کر کے جب آپ چلے ہیں، ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا بڑا اچھا کہ ان کے اندر اختلافات کم ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں چلیں سیاسی جماعتوں میں اختلافات اگر براہ راست فوری نہیں بھی کم ہوتے، تو جو ان کا سب سے بڑا وٹنس ہے عوام، جس کے سامنے آگے وہ شور مچاتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے دھاندلی کر دی، دوسرا کہتا ہے دیکھو جی اس نے کر دی۔ اگر عوام سیٹسفائی ہوتے گئے تو پھر وہ اختلافات کا وزن کم ہو جائے گا، وہ الزامات کا وزن کم ہو جائے گا۔ مطلب اگر میں کہتا ہوں کہ ہاں، بلکہ یہ میاں صاحب ایسے ہی ہے نا میں کہ یہ کہتا ہوں الزام کا وزن کم ہو جی جی، جو انوالو ہوا ہے اس میں، مثلا کبھی SHO یا DC انوالو تھا تو وہ بدنام ہوتے تھے کہ ڈبے اٹھا کے لے جاتے تھے، اور پھر اب جب ہم نے پاک فوج اپنے مطالبے پر کہا کہ ان کو ہونا چاہیے، پھر کہا اندر بھی ہونا چاہیے، اور اب اس کو بھی ہم متنازع بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس طرح تو پھر وہ آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ کیوں جی، یہ کیا ہمارا رویہ ہے؟ فوج کے آنے کے بعد لوگ اعتبار کرتے ہیں، ہاں، مسئلہ یہ ہو جاتا لوگ ہی ہے، امپورٹنٹ ہے۔ پبلک اعتبار کرتی ہے نا، بہت اچھی بات کہ فوج آئی ہوئی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں فوج نہ ہو تاکہ ہم الزام تو دے سکیں۔ ہاں، دیکھیں یہ سوچ ہے ایک کہ کرپشن کرنے کی، ایک غلط طرف لے جانے کی، کہ اگر فوج آ گئی تو لوگ تو اس کو ٹھیک کہیں گے، تو پھر ہمارے جھوٹ کو کون سچ سنے گا۔ یہ بھی ایک چیزیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پولیس کے اوپر تو اعتبار رہا ہی نہیں ہے، آئی ایم سوری۔ عام آدمی کا جس طرح روزانہ ان سے واسطہ پڑتا ہے، اور جس طریقے سے ان کے رویے ہوتے ہیں، ان کے رویے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب تک پولیس کا رویہ درست نہیں کریں گے، لوگ پولیس پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے، تو اب یہ تو ایک پیرالل آپ کا کامنٹ ہے۔ ہاں، لیکن میرا جو آپ سے ماننا ہے، پوچھنا ہے کہ صاحب عوام دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم موجود ہو جس پر وہ ریلائی کر سکیں۔ الیکشن کے حوالے سے الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک سسٹم ان کے سامنے ہے کہ تھم امپریشن آ کے لگایا، تصویر سامنے آ گئی، ووٹ کاسٹ ہو پتہ چل گیا کہ تو اعتماد تو بڑھے گا۔ وہ بڑھ گیا۔ اس سے صورتحال یہ ہے کہ 5 بجے پولنگ بند ہو جاتی ہے، اور 5:05 سے پہلے نتیجہ بھی آ جاتا ہے۔ مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی
یہ 5-5 پہ پہلے نتیجہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ ہم یہ ہوتا رہا، دیکھتے ہیں. بلکہ اب آ کے پابندی اب لگی پابندی الیکشن لگی ہے کمیشن کہ کی 6 کہ بجے آپ تک 6 6 بھی نہیں ہے، ابھی بھی 5:30 بجے شروع ہو ہو جاتے ہیں. جاتے ہیں. ہاں جی بات یہ ہے کہ ہم بھی وہاں موجود ہوتے ہیں بحیثیت جرنلسٹ جی جی پولیس اسٹیشن کے اندر. ہم نے گنتی ہوتے دیکھی ہے، کھلتے بکسے دیکھے ہیں، اس کے بعد کیسے سیپریٹ کرنا ہے، پھر گننا ہے. یہ آدھے گھنٹے سے کم کا زیادہ کام ہے. لیکن ہم جلد بازی میں اس کو پبلک کرنا شروع کرتے ہیں رزلٹ کو. اچھا اس کے برعکس جب یہ والا الیکٹرانک ووٹنگ آئے گی تو آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ہاں ہر دفعہ یہاں پہ ہائی کورٹ میں شور مچا کرتا تھا. ہاں جی ٹھیک ہے، اب 7 بجے الیکشن ختم ہوتا ہے، 8 بجے رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہوتا ہے. فوری طور پہ وہ کاؤنٹنگ ساتھ ساتھ ہو رہی ساتھ ہوتی ہے. ساتھ ہو رہی ہوتی. انہوں نے تو صرف اس کو روکنا ہے، ٹھیک، نکالنا ہے رزلٹ اور کو، بڑی کامیابی سے چل رہا ہے یہ. بڑے سکون سے سائن کرنے اور دے دینے ہیں. ایگزیکٹلی کچھ ایسا نہیں ہے کہ کنٹروورسی اس وجہ سے ہوئی آپ ہو. کو یاد ہے ہم آدھی آدھی رات تک بیٹھا رہا کرتے ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا. کہ ایک ہائی کورٹ کا رزلٹ ہے بیٹھے ہوئے ہیں، جی بالکل. بار کا رزلٹ ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا چیمبر کا، اور پھر سب سے بڑا یہ جم خانے کا رزلٹ بھی آ رہا ہے 1 بجے رات آیا اس کا بھی یہی حال عالم ہوتا ہے، حالانکہ لمیٹڈ لوگ ہیں. تو مطلب اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ جو بے اعتباری ہے ہاں جی کہ جی ووٹر کا جو باکس تھا وہ لے کے کہاں چلے گئے، وہ کہاں غائب ہو گئے. اب یہ جو آر ٹی ایس کا جو سسٹم تھا وہ تو یہی تھا کہ وہاں چلنے سے پہلے آپ اپنے پولنگ اسٹیشن چلنے سے پہلے سب پولنگ ایجنٹوں کے سامنے آپ رزلٹ بھیجتے تھے جی جی اور پھر ان کو دیتے تھے. تو وہ مقصد یہ تھا کہ 45 جی وہ جو پولنگ 45 ہے وہ وہیں پہ ہو جاتا تھا کہ وہ وہیں پہ سینڈ کر دیا جاتا تھا. تو یہ ایک کل تو یہ بھی ہوا کہ 2 بجے کسی نے اس کو سائن کر دیا. اب کل رات کا نہیں، لیکن وہ بعد میں آیا کہ جی وہ تو پہلے ہی پہنچ چکے ہیں وہاں پہ، سائن کہاں سے کیا. بعد میں وہ 261 اور 262 پولنگ اسٹیشنز تھے، ان کا بعد میں ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی بالکل، ہم تو وہاں جمع کرا چکے ہیں. مطلب یہ بے اعتباری یہ ساری اس لیے ہے کہ ایک ٹائم چاہیے آپ کو یہاں سے وہاں. لیکن مجھے یہ بتائیے کیا کہ ایف سی کالج سے اور ایوان عدل پہنچنے کے لیے کوئی 7 گھنٹے کا ٹائم چاہیے؟ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غائب ہو گیا بندہ پاس بیچ میں. ایف سی کالج سے وہاں نہیں پہنچ سکا، کچی آبادی سے کہاں گیا بھائی؟ رزلٹ تو کبھی گن کے پورا ہو چکا ہے. تو یہ ہوتا دیکھا ہے ہم نے. امید یہی ہے کہ جب یہ مشینوں پہ جائیں گی تو یہ چیزیں کم از کم کم ہو جائیں گی. میں نے ناصر صاحب آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ کیا اس سے سیاسی اختلافات کم ہوں گے، اور اب جب دوسرا میں کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب حکومت اس حوالے سے کمیٹڈ ہے اور کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا، کیا اپوزیشن اس حوالے سے ان اصلاحات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں، جو بنیادی طور پہ اپوزیشن نے ابھی تک جب سے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی ہے تو کوئی ایسا پازیٹیو کریکٹر نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے کسی قانون سازی کے حوالے سے. جب عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، تو جس قسم کی ہنگامہ آرائی وہاں پر قومی اسمبلی میں 100 کروڑ لوگوں نے کی ہے 2 خاندانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہ تو ابھی تک ہمیں سامنے نہیں آیا. لیکن چونکہ پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کام کے لیے کنسنسس قائم کیا جائے، لوگوں سے بات چیت کی جائے اور بعد میں اس پہ قانون سازی کی جائے. اس حوالے سے حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. پہلے بھی ایک ضمنی انتخاب کے اندر یہ ای ووٹنگ کا سسٹم یہاں پر ہوا ہے، اور جو 2018 کے الیکشن ہے اس میں بھی تقریباً 38 کے قریب جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر یہ الیکٹرانک مشین کا استعمال کیا گیا ہے. دیکھیں، اس کو وسیع تر جو پیمانے کے اوپر نافذ کرنے کے حوالے سے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو فنڈز ہم استعمال کرتے ہیں مینول سسٹم کا جو ہمارا ہے اس میں بھی اربوں روپے کے فنڈز لگتے ہیں، اور لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن. پوری دنیا اس چیز کے حوالے سے متفق ہے کہ جہاں پر بھی الیکٹرانک، ڈیجیٹل اور سمارٹ کانسیپٹ آیا ہے، سمارٹ فون کا کانسیپٹ، اس نے لیپ ٹاپ کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا ہے، آئی پیڈ کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا ہے. اور اس وقت موبائل فون ایک شدید ترین خطرہ ہے. ایل سی ڈی جو ہمارے ہاں ٹی وی کی ایک شکل نظر آیا کرتی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے شاید 20 سال لگ جائیں. پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ
اس وقت ڈیجیٹل تعلیم کے ساتھ مزین اور ہے، اور ان اپوزیشن بھی نوجوانوں سے متفق ہے کہ ہاں ہاں جی ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کیوں نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیں ابھی شعیب صاحب نے بات کی ہے کہ 249 کا جو الیکشن ہے اس میں سب سے زیادہ جو شور مچایا ہے وہ نواز لیگ کے لوگوں نے مچایا ہے۔ اس سے پہلے جو گلگت بلتستان ہے اس کے اندر جو شور مچایا ہے وہ بلاول زرداری صاحب نے مچایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پارلیمانی جمہوریت کیا کوئی تماشا ہے؟ تو عمران خان صاحب چونکہ اس معاملے میں سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی قوم کے اندر لوگوں کا اعتماد پارلیمان کو حاصل نہ ہو وہ کہیں قانون سازی نہیں کر سکتی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کے اندر جس طرح کی تیزی اس مرتبہ نظر آ رہی ہے، آپ کو جلد ہی اس کو پارلیمنٹ کے اندر نہ صرف ہم لے کے آئیں گے بلکہ قانون سازی کر کے آئندہ ہونے والے الیکشن کا بڑا وسیع تر جو حصہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے ذریعے کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، اور ای ووٹنگ کے حوالے سے اور جو آئی سکین کے حوالے سے اور جو بائیو میٹرک سسٹم کے اعتبار سے لوگوں کا اعتماد جیتنے میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ لیکن میاں سیف الرحمان صاحب، کیا اصلاحات کے کانٹیکس میں آئسولیشن میں کوئی ایک اصلاحات کا پروسیس کیا جا سکتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا ماننا ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کو حل ہونا ہے، آئین کی مداخلت کی بات ہوتی ہے، فلاں، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، اور پھر تو اس کانٹیکس میں کچھ بالکل میرا خیال ہے کہ ویسے تو اپوزیشن کا ہمارے ہاں جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس کا ایک بنیادی ایٹیٹیوڈ یا ایک جو مین ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ میں نہ مانوں گا، مخالفت برائے مخالفت۔ حالانکہ یہ میرا خیال ہے دنیا بھر میں اب اس میں بڑے میچور ہو گئے ہیں پولیٹیشنز، وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر آنسریبل ٹو پیپل، ہم لوگوں کے آگے جواب دیں ہیں، ان کو ہم نے نظام دینا ہے، اصلاحات دینی ہیں اور قانون سازی کرنی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے؟ میرا خیال ہے چیلنج تو یہ رہے کہ گا آئسولیشن میں انتخابی اصلاحات ہو جائیں اور باقی میرا خیال ہے کہ صرف انتخابی اصلاحات بھی ہو جائیں بتاتے خود بھی یہ بہت بڑی اصلاحات، یہ بہت بڑی، کیونکہ یہ ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں ایک آپ کا ایک فاؤنڈیشن ہے، یعنی آپ کا پورا جو الیکٹورل سسٹم ہے، انتخابی سسٹم، جس کے اوپر آپ کا پارلیمانی نظام بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر یہ سارا سسٹم بنیاد ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بھی ہو جائے اول ہی تو یہ بھی اگر ہو جائے تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ کو ایک اعتماد حاصل ہوگا لوگوں کو اپنے سٹیٹ کے اوپر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا جو سب سے اہم انسٹرومنٹ ہے، وہیکل ہے، وہ گورنمنٹ آف دی ڈے ہوتی ہے۔ اگر گورنمنٹ آف دی ڈے کے اوپر کریڈیبلٹی اس کی مشکوک ہو جائے کسی بھی حوالے سے، یہ کہہ دیا جائے، ویسے تو بذات خود میں سمجھتا ہوں سپلٹ مینڈیٹ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ یہ ہمارے ہاں کوalition حکومتوں کو یہ چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن کوalition میں بہرحال میں سمجھتا ہوں اگر ایک اچھا مشن لے کے آپ چلتے ہیں تو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا، اور آپ جو بار بار ایک بات پہ سٹریس کر رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد جمنا ضروری ہے سسٹم کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ عوام کو وٹنس بنا کے کسی قدم کو اٹھائیں گے تو وہ الٹیمیٹلی بالآخر جا کے وہ اپوزیشن میں بھی وہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس بات پہ آ جائیں۔ وہ آپ کا میڈیا کا بڑا کام ہے اس میں، آپ کے سکولرز کا بڑا کام ہے۔ میڈیا کے کام میں شعیب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 6 ٹی وی چینلز 6 ریزلٹس، جی بالکل، کل میں خود دیکھ رہا تھا، بلکہ میں ایک چینل پہ بیٹھا بھی ہوا تھا ہمارے ہاں بھی۔ تو یہ کیا، یہ خواہش کو خبر بنایا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی جسے پنجابی میں کہتے ہیں پارٹیاں مل لی ہیں، ہم نے اپنی پارٹیوں کو، یعنی پارٹیزن میڈیا جو ہے یہ بھی خطرناک، ہم نے اپنے کو فیوریٹس چننی ہے کہ یہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ میڈیا کا رول نہیں ہے یہ کم سے، اور یہ پروفیشنل اپروچ، یہ پروفیشنل اپروچ نہیں ہے۔ میڈیا میں تو ہم ایک ہی بات سکھاتے ہیں اپنے جونیئرز کو، امپارشلٹی، غیر جانبداری، آبجیکٹیوٹی، یعنی بنظر غیر جائزہ لیں اور بات کو جس طرح انفارمیشن پوتر انداز میں، بالکل انپولیوٹڈ، بالکل صاف ستھری، تمام علائشوں سے۔ تو میڈیا کا رول بھی بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے، بلکہ میڈیا ہی اس میں رول تو اپوزیشن کے رول کے حوالے سے ان انتخابی اصلاحات کا جو ابھی پیچھے ڈیبیٹ ہوئی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز کو شروع تو ہونا چاہیے نا کہیں سے، بات یہ ہے۔ اب اگر یہ حکومت یہ کام کرنا چاہ رہی ہے تو اللہ نہ کرے کہ کوئی اور رکن اسمبلی انتقال کر جائے، لیکن الیکشن ہوتے رہتے ہیں، ضمنی الیکشن، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے۔ تو اب جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، یہ مشینیں وہاں کیوں نہ استعمال کر کے دیکھ لی جائیں۔ ایک حلقے کا الیکشن ہے، اگر اس کو آپ کو بتا رہے ہیں شعیب صاحب کے، نہیں وہ تو کیا گیا تھا، وہ کیا گیا تھا، لیکن وہ سلیکٹڈ، میں شعیب صاحب اس کو بتاؤں کہ وہ جو سلیکٹڈ جگہ پہ ٹائپ کی پریزنٹیشن ہے وہ جلد ہی، یہ جو ہمارے نسٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے، ہمارے جو
سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ہے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے، ان کی مشترکہ کاوشوں سے یہ جو مشین ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کے اندر ابھی کچھ خامیاں سامنے آئی ہیں جب 38 جگہوں پہ ہم نے استعمال کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سارے سلسلے کے لیے ہمیں بڑے پروفیشنل بندے چاہیے جو کہ اس کی ترسیل کے حوالے سے الیکٹرانک جی تو وہ ابھی کچھ اس میں نقائص تھے جس کو دور کر کے دوبارہ ہم پریزنٹیشن چاہ رہے ہیں۔ 38 جگہوں سے مراد 38 پولنگ اسٹیشنز تھے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک پورا حلقہ، ایک پورا حلقہ اس طرف ہم چاہ رہے ہیں نا۔ میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آغاز عام کر دیا انتخابات سے پہلے، کل کا جو حلقہ تھا اس میں 276 تھے، اگر 276 پولنگ اسٹیشنز پہ آپ مشینیں استعمال کر لیں تو ایک پورا حلقہ، یہ نہ ہو کہ آدھے حلقے کے اندر اپنا مینول کا ہو رہے ہو اور آدھے حلقے کے اندر مشین چل رہی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ پورے حلقے کے اندر وہ مشینیں بنائی جائیں اس حلقے کے مطابق۔ دیکھیں آپ اتنی جلدی پورے پاکستان کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ یس، یہ جو 38 والی بات ہے مجھے پتا ہے وہ، لیکن وہ 38 پولنگ اسٹیشنز تھے، الگ الگ تھے، کیوں ایک ہی حلقے کے میاں نہیں صاحب تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس تجویز پہ؟ جب تک قانون سازی نہیں ہوتی، ایک رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بن جاتے، آپ پورے حلقے کو ایٹ سٹیک پر لیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ حلقے کی یہ بات نہیں، پروٹوٹائپ تو آپ کو ایوالو کرنا پڑے گا۔ آپ نے جب ایک کوئی بھی ماڈل یا کوئی مشین یا کوئی سسٹم ایوالو کرتے ہیں تو اس کو آزمائیں گے تو صحیح نا، موک ٹرائل کہہ لیں، موک، وہ تو ہو رہے ہیں، وہ موک ویلی کر کے، تو وہ میرا خیال ہے بہتر ہے بجائے کہ حلقے میں آزمایا جائے اور وہ آگے ریزلٹس نہ کوئی دے اور پھر آگے جا کے پھر یہ بکواس اصل میں ریشنل جو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری اس معاملے میں یہ چیز کو آپ واضح طور پہ محسوس کر لیں، پاکستان کی عوام بھی سن لیں، عمران خان صاحب کی جو پاکستان تحریک انصاف حکومت ہے یہ دھاندلی پہ یقین نہیں رکھتی۔ ابھی جو رزلٹس آپ کے سامنے آئے ہیں وہاں پر بے شمار ایسی چیزیں جو پچھلی حکومتیں کیا کرتی تھیں، پاکستان تحریک انصاف میں ان میں سے کسی چیز کے اوپر یقین نہ رکھا، نہ کسی قسم کی سرکاری مداخلت کی۔ تو صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر جو پاکستان کے اندر مختلف ادارے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ سے ایک کام کر رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پر ممکن ہے؟ نہیں، یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے میاں صاحب نے، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب ہم نے پہلے اس کے ٹرائلز ہوئے تھے 2018 کے الیکشنز کے اندر، تو الیکشن کمیشن ذاتی طور پہ بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کچھ ہیزیٹیشن کے اندر مبتلا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاہتی ہے کہ آج نہیں کل نہیں ہمارے دور کے اندر ایسی فیصلہ کن قانون سازی ہو کہ ہم فیوچر کے اندر اس طرح کے الیکشن میں جائیں جو کہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے ای ووٹنگ ہو اور بائیو میٹرکس کا ہم استعمال کریں۔ یہ ساری چیزوں کے لیے نو ڈاؤٹ ابھی شعیب صاحب ہم نے ساری جو بات کی ہے، ابھی میاں صاحب نے بھی جو بات کی ہے، اس میں مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، اس کو فی الحال ہم کسی حلقے کے اوپر بھی پورے میں آزما نہیں سکے، لیکن بہت میرا خیال ہے ودن 1 to 2 weeks وزیر اعظم کو اس کے متعلق ایک ہائر لیول کے اوپر پریزنٹیشن دی جا رہی ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اس حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم جو دھاندلی کے خدشات ہیں، جس طرح سے پاکستان میں ماضی میں دیکھنے میں آیا، رات کو 249 الیکشن کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جس قسم کا رد عمل آیا، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہم نے ذمہ داریوں کو تو ڈسکس کر لیا، نادرا کا کیا کردار؟ ہاں، نادرا دیکھیں ہمارا اس وقت نیشنل ڈیٹا بیس کے حوالے سے سب سے بڑی اتھارٹی ہے، جو کہ پاکستان کے لوگوں کا تمام ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، وہ نادرا کے پاس محفوظ ہے۔ جب تک نادرا یہ ڈیٹا بیس کنیکٹ نہیں کرتی انٹرنیٹ کے ذریعے ان نئی مشین کے ساتھ، تو یہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ دوبارہ اس بات کو سمجھیں کہ کسی بندے کے پاس ایک رجسٹر ہے جس میں معلومات ہیں کہ اس علاقے میں کتنے لوگ ہیں، الیکٹرانک رجسٹر جو ہے وہ اس وقت نادرا کے پاس ہے کہ پاکستان میں اس حلقے میں کتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کے کیا کوائف ہیں، اور اس کے ساتھ وہ معاونت کریں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ کہ یہ ووٹر لسٹوں کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، کیا ان کے ووٹ یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی جگہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو ڈیجیٹلی ہم اس کو زیادہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، ڈیجیٹلی ہم اس کے ذریعے زیادہ شفافیت کر سکتے ہیں،
جس پہ لوگوں کا اعتماد ہوگا. پاکستان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑی تعداد لوگوں کو ٹچ موبائل فون استعمال کرتی ہے. تقریباً پاکستان میں اس وقت 15 کروڑ سے زیادہ یوزر ہیں موبائل فون کے, جن میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جن کے پاس لٹریسی ریٹ جو ہے پاکستان کا اتنا بلند نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کے لیے اب یہ مشکل نہیں ہے کہ یہ جو ڈیوائس ہے اس کے ذریعے آپ کسی کو کال بھی کر سکتے ہیں, اور بعض اوقات آپ وائس میسج کے ذریعے وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو ٹائپ نہیں کر سکتے اور کسی چیز کو سپیل آؤٹ نہیں کر سکتے, وہ بھی اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں. تو لہٰذا اس حوالے سے جو آپ یہ خدشات ہیں, جو ابھی میاں صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ پاکستان میں لٹریسی کا ریٹ اتنا ہائر نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس جو پروویژن موجود ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی, اس کو نہ صرف یہاں پر قابل عمل بنایا جائے بلکہ اس کے حوالے سے عوام کے اندر جو ایک بے یقینی پائی جاتی ہے الیکشن کے حوالے سے, اس کا بھی خاتمہ کیا جا سکے. میاں سیف الرحمان صاحب, نادرا کا ہی سوال میں آپ کے پاس بھی لے کر آنا چاہتا ہوں, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, نادرا پہ لوگوں کو بڑا ٹرسٹ ہے. ویسے تو میں ازراہ تفنن کہتا ہوں کہ نادرا پاکستان کا بل گیٹس ہے. جیسے وہ کہتے ہیں چپ لگا دے ہر جگہ پہ, پر وہ تو خیر محض ایک الزام ہے. لیکن یہ ہے کہ نادرا کے ساتھ ساتھ جب آپ نادرا کی بات کرتے ہیں تو سینسس بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ جو مردم شماری کا, چونکہ اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے سندھ کے اندر خاص طور پہ اور اس کے اربن سینٹرز میں کچھ تحفظات رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال کہ اس کو بھی نادرا کے ساتھ ایفیلیٹ کر کے یہ سینسس کا سسٹم جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہاں پہ الیکٹرانکلی نادرا نے بڑا اچھا سسٹم ڈیوائز کر لیا. باقی فیملی رجسٹریشن, فیملی ٹری کا آپ کو, بلکہ اب تو سکسیشن بھی, آپ سکسیشن کا بھی ہو گیا. تو یہ بہت بڑی پیش رفت, یہ ماضی میں بہت زیادہ یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں جانشینی سرٹیفکیٹ لینے کا بڑا کھچڑی پکی ہوتی تھی کہ آپ کو جانا کچہریوں کے چکر لگانے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے. تو اب یہ سارا سسٹم بہت اچھا ہو گیا الیکٹرانکلی, یعنی آپ ایک نیٹ ورکنگ ہو گیا پوری آپ کی سٹیزن شپ کی. تو اس حوالے سے چونکہ سٹیزن کا رجسٹر ہونا اور سٹیزن کا اندراج, اس کی فیملی ٹری کا اندراج, مردم شماری, یہ ساری چیزیں, یہ الیکشن کا تو اس سے براہ راست تعلق ہے. تو یہ سارا سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ نادرا کے اوپر اگر ان کی رائے لی جائے یا اس کو ایکسپینشن دی جائے, مینڈیٹ دیا جائے, وہ انٹیگرل پارٹ ہے, تو نادرا اس سارے پروسیس کا حصہ ہے, سسٹم ایوالو ہوگا تبھی ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ مشین بنا رہے ہیں اور نادرا, تو جب میں جا کے وہاں اپنا انگوٹھا لگاؤں گا تو نادرا نے کہنا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے, یہ اس مشین نے نہیں, وہ پورا ڈائریکٹ مین سرور سے وہ کنیکٹ ہو جائے گا. جیسے آپ اب بینک جاتے ہیں اپنا, تو شناختی کارڈ آپ سے پوچھتے ہیں, تو ساتھ ہی آپ کی تصویر بھی آ جاتی ہے, آپ کا سارا کوئی ڈیٹا ان کے سامنے اسکرین پہ نکل آتا ہے کہ ان کو نادرا نے ایکسیس دی ہوئی ہے. تو یہ اس لحاظ سے نادرا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے جو 10 کروڑ ووٹر ہیں, 9 کروڑ 10 کروڑ ووٹر, ان سب نے اس انگوٹھے کے ذریعے ویریفائی ہونا ہے, اور وہ صرف نادرا کرے گی. تو یہ سب میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو کردار ہے وہ نادرا کا اس حوالے سے آتا ہے. اور ہمیں جو سب پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ آر ٹی ایس میں سسٹم بیٹھ گیا تھا. اتنا بڑا انٹرنیٹ کا جب سسٹم, اتنی چیز چلیں گی, تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اس قابل ہیں, کیا ہمارے پاس سسٹم اس قابل ہے کہ ہم بیک وقت ایک ہی دن میں پاکستان کا 10 کروڑ جو ووٹر ہے اس کو پورے سسٹم سے گزار لیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اصل چیز اس حوالے سے بھی اگرچہ ڈیبیٹ یہ بھی اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے, ادروائز یہ ایک دن میں کروانے کا بھی صدر فاروق لغاری صاحب اور اس دور میں ہوا, ورنہ 2-3 دن میں ہو. نہیں ہمارے ہاں تو پاکستان ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا, وہ کہتے ہیں اگر کسی کا اس میں رزلٹ روکا جا سکتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی کسی پارٹی کا اگر کوئی رزلٹ پہلے آ جائے تو پھر باقی پہ اثر انداز ہوتا ہے, لیکن رزلٹ روکا جا سکتا ہے. یہ ایک ہے, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ نے پنجاب کا رزلٹ اناؤنس کر دیا تو باقی صوبے تو پھر اسی طرف ٹلٹ کر جائیں گے, وہی یہ بہت اہم سوال ہے. یہ پہلے 1-2 مرتبہ ہوا بھی جب صوبائی جی یہ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ مجھے یاد ہے 3 دن میں الیکشن ہوتے تھے, ایک دن قومی اسمبلی, ایک دن وقفہ, اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی. تو ہم نے تجربے تو سارے کیے ہوئے ہیں. میراتھن ٹرانسمیشنز چلتی تھی, 42 سب سے پہلی پی ٹی وی کی تھی, ادھر ہم رات میں 2-2 بجے کرتے تھے. سب سے بڑی پی ٹی وی کی جو میراتھن ٹرانسمیشن تھی جو لگاتار چلی, تب تو تھا ہی پی ٹی وی, وہ 1970 کا الیکشن. پی ٹی وی تو آپ کو پتہ ہے جی تمام اداروں کی جو ہے کہتے پیرنٹ کے طور پہ, آپ 1970 کا جو الیکشن ہے
تو لگاتار 2 دن چلا یہ ایشو نہیں ہے کہ بھئی ایک دن میں کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. اصل میں یہ اس سارے پیکج کا ایک پوائنٹ ہے. دیکھیں ہم نے اس بات کو بحث سے نکال کے اب عملی طور پہ جا چکے ہیں. دیکھیں یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں اس کا اب عملی شکل ہے. پروٹو 2 ٹائپ کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. جو سفارشات ہیں وزیر اعظم کو اس کا عملی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ آلریڈی ہمارے یہاں پر نسب نے جو ہمارے یہاں پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرونکس ہے انہوں نے مل کے وہ مشین تشکیل دے دی ہے. اب اصل میں اس میں جو نقائص ہیں جو پریکٹیکلی ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اس کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی ابہام کی صورت میں اگر پریکٹیکل طور پہ جب ہم اسے لے کے آتے ہیں تو یہ بالکل ایک ایسی چیز ہو جو شفافیت کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ہمیں جو ہے نا اس کے آرڈرز بھی ملیں. لوگوں کو لگے کہ پاکستان کا جو الیکشن کا سسٹم ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ ہمارے سسٹم کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہماری پوری کوشش ہے اس حوالے سے نادرا کو آن بورڈ کیا ہے. ہمارے جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو بھی آن بورڈ کیا ہے. نسٹ کو وزارت جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے تمام لوگ آن بورڈ ہیں. اور ہمارے پاس اس وقت وہ مشین موجود ہے جس کے اوپر آلریڈی بہت سارا کام کیا جا چکا ہے. جو ابھی تک اس کا جو فائنل ورژن ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ یہ نقائص سے مبرہ ہو اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے کام کریں. جو اور دیکھنے والے عام پاکستانی ہیں ان کے لیے ذرا بتائیے کہ شفاف انتخابات کیوں ضروری ہیں؟ لیکن نہیں میں تو جو ہمارے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں وہ تو عوام الناس ہیں. ہاں جی. عوام جو ہیں وہ تو آج تک اسی مسٹرسٹ کے اندر وہ بیچارے الجھے ہوئے ہیں. مسٹرسٹ کیا ہوتا ہے جی؟ وہی وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے جس کو ووٹ دیا وہ آگے جا کے نہ ڈیلیور کرتے رہے اور یہی رہا کہ جی ہمیں سننے میں آیا کہ جی میں نے ووٹ اس کو دیا ہو یہ گیا, میں نے الف کو دیا اور بے کو. تو اگر وزیر اعظم عمران خان اس معاملے میں سنجیدہ ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا سسٹم لانچ کرنا ہے جس میں یہ جھگڑا ختم کر دیا جائے کہ کوئی فرشتے آیا, کوئی فلاں آیا, کوئی ڈبہ اٹھایا, کوئی یہ ہوا, کوئی ٹپا لگا, تو الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے پہلے بھی تو ہم اعتماد کر رہے ہیں, نادرا پہ کر رہے ہیں, بہت سے سسٹمز پہ اب ہم کر رہے ہیں. تو اگر الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے میاں صاحب اس میں ایک اور بھی ہے کہ جو آپ کا نمائندہ کم سے کم آپ کو شک نہیں ہوگا. آپ سنیے سوال سنیے کہ جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے وہ جو بات کہہ دیتا ہے وہ نیچے تک ٹرکل ڈاؤن ہوتی چلتی ہے. بالکل وہ اگر کہہ دے کہ انتخابات درست ہو گئے ہیں اور ہم انتخابات کے نتائج کو مانتے ہیں تو اس کے تمام فالوورز اس کو مان لیتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں اس کو تسلیم کرتے تو وہ اگلے 5 سال تک وہی رٹا رہتا ہے. تو کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی کوئی ریفریشمنٹ کورسز ہونے چاہیے, ریفریشر اس حوالے سے؟ وہ تو میرا خیال ہے ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. یہ جو ہم ٹاک کرتے ہیں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کا کوئی اثر ہوتا ہے ان پہ؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں تو لیڈ انہوں نے کرنا ہے. اویئرنیس کریٹ ہیبٹ جو بیسیکلی آپ دیکھیں کسی بھی چیز کا اب جب آپ آغاز کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی وی کی اس وقت نشریات ہیں لائیو اس آج سے کوئی 1965 میں تھیں. دیکھیں کسی بھی چیز کا کوئی بھی چیمپئن شروع میں ایک بگنر ہوتا ہے. ہم نے جو یہ بات ہم کرتے ہیں یہ مذاکرہ ہوتا ہے اس کا اثر ڈائریکٹلی تو آپ دیکھیں آپ نے تو بڑی خوبصورت بات کی کہ اویئرنیس کریٹس ہیبٹ. آپ دیکھیں جب آپ بات شروع کر دی ہے تو اس سے اب ڈیفینیٹلی کیسے ممکن ہے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اب یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے نمائندے ایسے ہوں جو پتھیٹک جب لیڈر یہ بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو. ایسا بندہ لڑے جو ہاتھ میں پرچی پکڑ کے بیٹھا ہے اور پوری دنیا کی سکرینوں پہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان تھوڑا سا آگے بول نہیں سکتا. سیف صاحب اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ با کردار قیادت اور بڑے بڑے اس کے ساتھ سلوگنز ہوتے ہیں الیکشن میں, یہاں تک تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں لیکن ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں جب ریزلٹس آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جناب یہ تو دھاندلی میں ملوث تھا اور یہ ایسا تو ویسا تھا. تو اس حوالے سے بھی ہمیں ساتھ ساتھ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے جو پولیٹیشنز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حلقہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ ان کا امیدوار کون ہے. ہاں جی. اب یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ اس کے اوپر 10 مقدمے ہیں اور وہ ابھی تک سزا نہیں ہوئی بے شک لیکن مقدمات تو ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پوری دنیا میں کہیں پر کوئی شخص جو مقدمات کے اندر یا کہیں پہ ملوث ہو الیکشن لڑ سکتا ہے؟ لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے.
اور وہاں پہ آج کی جو جدید دنیا ہے آپ کو میں اس کو چھوڑیں جی، یہ اپنے ہمسائے میں ادھر مشرق کی بات کر رہا ہوں، جاپان چلے جائیں، وہاں پہ کسی پہ الزام لگ جائے وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا ہے کہ جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا میں یہاں بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں۔ یہ ہے جمہوریت کہ آپ اس سیٹ کو چھوڑ دیں جس کے اوپر آپ پہ الزام لگا ہے۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں ثابت کر کے بکھاؤ، اب ثابت ہی ہوتا رہتا ہے اور جس پہ الزام ہوتا ہے وہ اوپر اللہ کے پاس جا کے حساب دینے چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو خود یہ سوچنا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ساتھ ساتھ ہمارے رویوں میں بھی کہ تبدیلی۔ کون سا بہتر امیدوار ہے، یہ مت دیکھے کہ کہاں سے کھڑا ہے، یہ دیکھے کہ وہ بہتر کون ہے، اس میں کس کے اوپر الزام کم ہے، کس کے لباس پہ کالے چھیٹے زیادہ ہیں۔ بالکل ٹھیک، کالے چھیٹے والے لباس کو نہیں منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ کرنا ہے۔ تو آخری راؤنڈ ہے، کیا بتانا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جہاں پر لوگ کرپشن سے جان چھڑا کے ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں رول آف لا سب سے سپیریئر ہو، وہ لوگ جو طاقتور ہیں جہاں ریفارمز نہیں ہوئی وہاں ریفارمز ہوں۔ آج کا پروگرام الیکشنز کے اندر جو اصلاحات کے حوالے سے ہے، ہماری جو اگر کسی نے کمٹمنٹ دیکھنی ہے تو ہم نے سینٹ کے الیکشن میں بتایا کہ میثاق جمہوریت کے اندر آپ کا یہ ایجنڈا موجود تھا۔ جب مفادات اور آپ کے اصول ٹکراتے ہیں تو ان ملکوں کے اندر جمہوریت پنپتی نہیں بلکہ وہاں پر شخصی فاشزم کا فروغ آتا ہے ہمیشہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی جمہوریت ہو جو یہ موقع دے ہر اس شخص کو جو پاکستان میں بستا ہے، چاہے کسی کا بلوچستان سے تعلق ہے، KPK سے تعلق ہے، ریموٹ ایریا سے ہے یا وہ اربن زندگی گزارتا ہے، وہ پاکستان کے آئین کے طور پہ نہ صرف الیکشن لڑے بلکہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے اور ملک کے فیصلے انصاف اور آئین کے مطابق کرے۔ میاں سیف الرحمان جناب میں سمجھتا ہوں اگر جمہوریت کو ہم پنپنا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جمہور کو میرا خیال چینج کو قبول کرنا پڑے گا، اور چینج جو اگر اچھی آ رہی ہے ان گڈ فیتھ تو اس کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ عوام اگر ہو جائیں کھڑے اسرٹ کریں تو پھر بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ پھر آپ کو وہ جو لیڈر ہے جو غلط بیانی کر رہا ہے اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا پھر ان کو ڈاج کرنا عوام کو۔ بہت بالکل ٹھیک، جی شعیب۔ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ عوام جب یہ فیصلہ کرنا شروع کر دے کہ بہتر کون ہے اور بہتر کون نہیں ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے، تو جب آپ نے فیصلہ کر کے ووٹ دینا ہے، اچھے آدمی کا چناؤ کر کے ووٹ دینا ہے تو رزلٹ اچھا ہی آئے گا۔ صحیح بات، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ لیکن الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے حوالے سے حکومت کی جو کمٹمنٹ ہے، جو ریزالو ہے اور جس سنجیدگی کے ساتھ اس پر کام ہو رہا ہے، یہ بلا شبہ عوام کی ایک اکثریت کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ بالکل شفاف ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستانی جمہوریت پسند لوگ ہیں، انہیں جب جب موقع ملا ہے انہوں نے جمہوریت کو ووٹ کیا ہے، اور اس قدر جمہوریت کے یہ حامی لوگ ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ریلیجیس جو پارٹیز ہیں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے، وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، تو اس کے باوجود کہ مذہبی میلان رکھتے ہیں، رجحان رکھتے ہیں، لیکن ووٹ ہمیشہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو کرتے ہیں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ اب اگر اس پورے پروسیس میں صرف الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک انٹروڈکشن ہو جائے اور اس سے شفافیت کا اگر 100% نہیں تو 70-80% یا 90% بھی ہم اچیو کر لیتے ہیں ٹارگٹ، تو پاکستان بہت جلدی ترقی کی شاہراہ پر گامزن نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جناب ناصر سلمان صاحب، میاں سیف الرحمان صاحب اور شعیب الدین صاحب، آپ کا شکریہ، تشریف لائے۔ اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔